सबक नंबर 12 तशदीद का बयान। 3 दंदानों वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं, जो डब्ल्यू की शक्ल में होती है। जैसे ये 3 दंदानों वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं। तशदीद का काम है मिलाना। जिस हर्फ पर तशदीद हो उससे मुशद्दद कहते हैं। जिस हर्फ पर तशदीद हो उससे मुशद्दद हर्फ कहते हैं, यानी तशदीद वाला हर्फ। मुशद्दद मीन तशदीद वाला हर्फ। अब तशदीद को पढ़ने का तरीका क्या है? मुशद्दद हर्फ 2 दफ़ा पढ़ा जाता है। एक बार अपने से पहले वाले मुतहरिक हर्फ की हरकत से मिलाकर, और दूसरी बार अपनी हरकत के मुताबिक। पहली बार अपने से पहले वाले मुतहरिक हर्फ की हरकत से मिलाकर मजबूती और जमाओं के साथ, और दूसरी बार अपनी हरकत के मुताबिक। मुशद्दद हर्फ को 2 हरूफ की अदायगी की मिक़दार देर लगाकर मजबूती और जमाओं के साथ पढ़ते हैं। मुशद्दद हर्फ को 2 हरूफ की अदायगी की मिक़दार देर लगाकर मजबूती और जमाओं के साथ पढ़ते हैं। मतलब जितने टाइम में 2 हरूफ पढ़े जाते हैं, जितने वक्त में, उतने वक्त में ही मुशद्दद हर्फ को पढ़ा जाएगा और उसमें मजबूती और जमाव होगा। मुशद्दद हर्फ को अगर खोल कर लिखा जाए तो उसमें 2 हरूफ मौजूद होते हैं, पहला साकिन दूसरा मुतहरिक। पहला साकिन दूसरा मुतहरिक। ये देखिए यहाँ पे अब्बा, बा मुशद्दद है, तो हम जब इसको खोल के लिखेंगे इस बा मुशद्दद को, तो उसमें 2 हर्फ होंगे, और दूसरों 2 हर्फ में से पहला जो है साकिन है, दूसरा मुतहरिक है। ये जो है ये तरतीब आप याद रखिएगा। जो मुशद्दद हर्फ होता है उसके अंदर 2 हर्फ छुपे होते हैं, और जो पहला हर्फ है वो साकिन होता है, और दूसरा हर्फ जो है वो मुतहरिक होता है। तभी इन दोनों हरूफ को मिला दिया जाता है। मुशद्दद हरूफ पे वक्फ कैसे किया जाएगा? मुशद्दद हर्फ पर वक्फ बिल इस्कान होगा। मुशद्दद हरूफ पर जब वक्फ करेंगे तो उस वक्त कहेंगे वक्फ बिल इस्कान। हालत वक्फ में मुशद्दद हर्फ की हरकत हज़फ हो जाएगी और तशदीद बरकरार रहेगी। जब आखिर में तशदीद आ रही हो और उस आखिरी हर्फ से हम वक्फ कर रहे हैं तो क्या होगा? मुशद्दद हर्फ की जो हरकत है वो हज़फ हो जाएगी और उसके ऊपर जो तशदीद है वो बरकरार रहेगी। हालत वक्फ में भी तशदीद मुशद्दद हर्फ को 2 हरूफ की मिक़दार देर लगाकर मजबूती और जमाव से पढ़ेंगे। अगर कोई ये मिसाल मौजूद है तो मैं आपको ये बता देती हूँ। ये देखिए कलिमा है यदो। अब हमने अगर वक्फ करना है आइन पे, तो वक्फ की सूरत में क्या होगा? ये पेश हज़फ होगी और तशदीद जो है ये बरकरार रहेगी, और वक्फन ये जो आइन है ये मजबूती और जमाव से पढ़ा जाएगा, और वक्फ का नाम होगा वक्फ बिल इस्कान। मुशद्दद हर्फ पे जो वक्फ होता है उसको बोलते हैं वक्फ बिल इस्कान। ये तरतीब आपने याद रखनी है कि जब मुशद्दद हर्फ पे वक्फ करेंगे तो हरकत तो हज़फ हो जाएगी लेकिन तशदीद बरकरार रहेगी, और उस मुशद्दद हर्फ को हम मजबूती और जमाव के साथ पढ़ेंगे, यानी जल्दी अदा नहीं करेंगे, 2 हरूफ के टाइम के मुताबिक देर लगा के पढ़ेंगे। अच्छा, मुशद्दद हर्फ पे कलकला। हरूफ कलकला मुशद्दद हालत में एक कलमे के आखिर में हो। हर्फ कलकला में से कोई हर्फ मुशद्दद हालत में कलमे के आखिर में हो तो वहाँ पे कलकला अकबर होता है। जैसे वतब, वतब। जब इस पे वक्फ करेंगे तो हरकत हज़फ हो जाएगी लेकिन बाकी जो तशदीद है वो बरकरार रहेगी। और ये जो कलकला है ये वक्फ की सूरत में होगा। कलकला अकबर जो है ये वक्फ की सूरत में होगा। अच्छा जी, रा मुशद्दद। रा मुशद्दद कैसी पढ़ जाती है? रा मुशद्दद अपनी हरकत के मुताबिक पुर या बारीक पढ़ी जाती है, यानी रा के ऊपर जब तशदीद होगी तो उसको भी उसकी हरकत के मुताबिक पढ़ा जाएगा। अगर रा मुशद्दद के ऊपर ज़बर है या पेश है तो रा मुशद्दद पुर पढ़ी जाएगी, और रा मुशद्दद के नीचे ज़ेर है उसको बारीक पढ़ा जाएगा। अगर नून या मीम मुशद्दद हो
تو اس میں مضبوطی جماؤ کے ساتھ حرکتیں مقدار گننا بھی کرتے ہیں. جب بھی نون مشدد آئے یا میم مشدد آئے تو وہاں پہ 2 کاؤنٹس کے مقدار میں گننا بھی کرتے ہیں. یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. ان مما. یہاں تک یہ ہمارا جو ٹاپک ہے کمپلیٹ ہو گیا. آپ نے جو ہے مشدد والے لیسن کی پریکٹس کرنی ہے اور منزل کی. میں ایک دفعہ تھوڑا سا پڑھتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو. ابا ہے تو اس کو ابا جلدی سے نہیں پڑھنا. پہلی دفعہ جب ہم پڑھیں گے یعنی حمزہ کی حرکت کو جب با سے ملائیں گے تو اس ٹائم مضبوطی اور جماؤ ہوگا. حمزہ کو با سے ملائیں گے مضبوطی اور جماؤ ہوگا اور اس کے بعد با کے اوپر جو حرکت ہے وہ پڑھی جائے گی. اب اب ابی ابو اتا اتی اتو اس اسی اسو اج اجی اجو. یہاں تک جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا. اگر آپ کا اس سے متعلق کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے انشاءاللہ. اس کو دیکھ لیتے ہیں قرآن مجید میں تجوید کا حکم. جی میں دیکھ رہا ہوں کل کی کلاس ہم اٹینڈ نہیں کر پائے تھے تو اس کو ذرا اچھا پلے والی. صحیح. اچھا تجوید قرآن میں تجوید کا حکم. پورا کلکلہ کا ٹاپک آپ کہہ رہی ہیں؟ نہیں تھوڑا وہ مرتبے جو تھے پلے کے وہ سمجھا رہے تھے. اچھا میں اس کو ریپیٹ کر دیتی ہوں. اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں. قرآن مجید میں تجوید کا حکم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. بے شک جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں کیسے؟ حق تلاوتی جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے. یعنی قرآن مجید کو ویسے پڑھتے ہیں جیسے قرآن مجید کو پڑھنے کا حق ہے. قرآن مجید کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ اگلے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے صحیح ابن خزیمہ کی ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل. اللہ تعالیٰ اس چیز سے محبت کرتے ہیں کہ قرآن کو ویسے پڑھا جائے جیسے وہ نازل ہوا. ٹھیک ہے. تو حق کا تلاوتی سے کیا مراد ہے کہ قرآن کو ویسے پڑھنا. قرآن کا حق کیا ہے کہ قرآن کو ویسے پڑھا جائے جیسے قرآن نازل ہوا ہے. قرآن کس طرح نازل ہوا ہے؟ سورۃ المزمل میں آتا ہے ورتلناہ ترتیلا. سورۃ الفرقان میں آتا ہے ورتلناہ ترتیلا. یعنی ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا. ورتلناہ نا کا مطلب اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. ہو کا مطلب قرآن مجید. ورتلناہ ہم نے اس کو نازل کیا ترتیلا ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر. اور قرآن مجید جو ہے 23 سال کے عرصے میں تدریجاً نازل ہوا. جب بھی کوئی موقع اور محل ہوتا اور صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے متعلقہ جو آیات تھی وہ اتار دیتے. یعنی یکمشت نازل نہیں ہوا. 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا. تو اس کو پڑھنا بھی کیسے ہے؟ ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر. قرآن مجید میں یہ جو ترتیل کا کلمہ ہے قرآن کے حوالے سے 3 بار آیا ہے. سیکنڈلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترتیل سے پڑھنے کا حکم دیا گیا. پہلی جو آیت ہے سورۃ الفرقان کی اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کو ترتیل سے نازل کیا. سیکنڈ جو آیت ہے سورۃ المزمل آیت نمبر 4 اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ قرآن کو ترتیل سے پڑھیں. ورتل یہ فعل الامر ہے. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اور پڑھیے ترتیل کے ساتھ. کس کو؟ القرآن. ترتیلاً ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر. اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے. اگلی آیت میں عام لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا تاکہ تم اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کے مطلب ٹھہر ٹھہر کے ان پہ پڑھو اور لوگ بھی جب اس کو فالو کریں تو بالکل اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے سورۃ المزمل آیت نمبر 4 اس کو آپ نے یاد کرنا ہے اور اس کی ٹرانسلیشن یاد کرنی ہے اور اس کا جو ہے ریفرنس یاد کرنا ہے.
میں اس کی ریکارڈنگ آپ کو بھیج دوں گی اور آپ نے اس کو یاد کرنے کے بعد اس کی ریکارڈنگ سینڈ کرنی ہے گروپ میں. یہ جو آیت ہے یہ دلیل ہے کہ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے، جلدی جلد نہیں پڑھنا چاہیے. تو جب بھی آپ سے پوچھے کہ تجوید سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی سوال کرے کہ تجوید سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تو یہ اس کا جواب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم قرآن کو ترتیل سے پڑھیں. پھر آتا ہے سوال کہ ترتیل کیا ہے. الترتیل ہوا تجوید الحروفی، ترتیل یہ ہے کہ حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا. تجوید میں کیا دو چیز آتی ہیں؟ مخارج اور صفات. ہر حرف کو اس کے جو اسپیسیفک مخرج ہے اس سے ادا کیا جائے، اور صرف مخرج سے ادا نہیں کرنا، اس حرف کے اندر وہ صفات بھی پائی جائیں، اس حرف کے اندر وہ صفات بھی پائی جائیں. جیسے حروف صفیریہ ہیں صاد، سین، زا. اور اگر آپ صاد کو پڑھتے ہیں اور اس کو صحیح مخرج سے پڑھ رہے ہیں، یعنی سین کے مخرج سے اس کو پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر صاد کو ہم موٹا نہیں کر رہے، اس کی جو صفت ہے استعلا کی اس کو ہم نہیں ادا کر رہے، تو کیا ہوگا؟ صاد جو ہے وہ سین سے بدل جائے گا. تو تجوید میں دو چیزیں آ رہی ہیں، مخرج کا خیال رکھنا ہے، ساتھ میں صفت کا خیال رکھنا ہے. تو الترتیل ہوا تجوید الحروفی و معرفت الوقوفی، اور وقوف کی معرفت حاصل کرنا کہ کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ ٹھہرنا ہے، کہاں پہ نہیں ٹھہر سکتے. کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی ایسی جگہ پہ ٹھہریں گے جہاں پہ نہیں ٹھہرنا چاہیے تو قرآن مجید کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. جیسے قرآن مجید کی جو ایک آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ٹھیک ہے، اگر آپ یہاں پہ وقف کرتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نماز کے قریب نہ جاؤ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اگر وقف کیا جائے گا تو یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے نماز نہ پڑھنے کا حکم دیا ہے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگلی جو حصہ ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ شرط لگائی جا رہی ہے کہ اگر تم نشے کی حالت میں ہو. وَأَنْتُمْ سُقَارَى، ٹھیک ہے، تو اگر ہم سکارا سے پہلے وقف کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ میننگ چینج ہو جائے گا. تو یہ ہے وقوف کی معرفت. قرآن مجید کے حروف کو درست مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھنا اور حروف کی معرفت حاصل کرنا، یہ ترتیل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کا کام یہ کہ آپ نے ترتیل کی جو ہے جو عربک ہے یہ یاد کرنی ہے. اس کی بھی میں انشاءاللہ بھیج دیتی ہوں آپ لوگوں کو، اور اس کی جو ہے ترجمہ یاد کرنا ہے. دو کام ہو گئے. پہلا کام کیا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے ترتیل کا جو حکم ہے جس آیت میں دیا جا رہا ہے اس کو یاد کرنا ہے. ورتل القرآن ترتیلا، سورۃ المزمل آیت نمبر 4، عربک متن اور ترجمہ اور ریفرنس. اس کے بعد یہ ترتیل کی جو ڈیفینیشن ہے یہ یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کا کام ہے. اچھا، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. اس کے بعد ہے قلقلہ. قلقلہ کا مطلب ہے حرکت یا جنبش. آواز میں حرکت یا جنبش کے پیدا ہونے کو قلقلہ کہلاتے ہیں. قلقلہ کے 3 مراتب ہیں: قلقلہ صغریٰ، قلقلہ کبریٰ، قلقلہ اکبر. صغریٰ جو ہے سب سے کم درجے کا قلقلہ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ حروف قلقلہ ساکن ہاتھ میں ہوتے ہیں اور کلمے کے درمیان میں موجود ہوتے ہیں. شروع میں تو ہو نہیں سکتے، سیکنڈ میں ہوگا یا درمیان میں ہوگا. تو یہاں پہ قلقلہ صغریٰ ہوگا سب سے کم درجے کا. اقرأ، اقرأ. پھر قلقلہ کبریٰ. کبریٰ حروف قلقلہ ہو، ساکن حالت میں ہو اور کلمے کے آخر میں موجود ہوں. اور مثلا جیسے خلق، اس پہ جب ہم وقف کریں گے خلق، خلق حروف قلقلہ ہے، ساکن حالت میں ہے اور کلمے کے آخر میں ہے. تو یہاں پہ جو قلقلہ کا جو لیول ہوگا وہ صغریٰ سے زیادہ ہوگا. پھر ہے قلقلہ اکبر. یہ سب سے اعلیٰ درجے کا قلقلہ ہے.
اس میں کیا ہوگا؟ حروف قلقلہ ہوں گے، مشدد حالت میں ہوں گے اور کلمے کے آخر میں موجود ہوں گے. جیسے دیکھیں وَتَب، اصل میں تھا وَتَبَّ، باقیوں پر زبر تھی. ٹھیک ہے، تو یہ جو قلقلہ اکبر ہے یہ وقف کی صورت میں ہوگا. وقف کی صورت میں ہوگا کیا کہ حرکت حذف ہو جائے گی، تشدید برقرار رہے گی، اور کیونکہ حروف قلقلہ ہے تو یہاں پہ قلقلہ اکبر ہوگا، با کو مضبوطی اور جماؤ سے پڑھیں گے. اسی طرح ایک اور مثال ہے الحق، یہ قاف جو ہے مشدد ہے. الحق اس کو جب وقف کریں گے تو الحق الحق وتب، ایسے آپ نے اس پہ وقف کرنا ہے. جی عالیہ، آپ کو کلیئر ہے؟ جی میم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.